बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और बहैसियत उस्ताद मैं आपसे बात अर्ज़ करूँ, मेरी ज़िंदगी होगी पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए। खैर, एक तालिब इल्म की हैसियत तो कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन ये बात पक्की है कि जो आप दिखाएंगे, जो आप सिखाएंगे, इसको कहते हैं ऑडियो विजुअल। अगर आप सुना भी रहे हैं और आप दिखा भी रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी चीज़ का नहीं हो सकता। और यही हमारी तालीम में मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो हमें बताते आए हैं। लेकिन कमाल बात है कि कभी कोई शख्स इस बात पे तज्जिया करते हुए मेरी तरह, और मैं बहुत डरता हूँ इस बात से कि अगर कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून को भी मॉडर्निज़म के नाम पे उसको उड़ा के रख दे, तो यकीन कीजिए मैं इतना कमज़ोर मुसलमान हूँ कि मैं दिल में भी उसको बुरा समझते हुए ना बहुत घबराता हूँ कि पता नहीं इसके ऊपर इसके बाद मेरा क्या हशर सोशल मीडिया पे या माशरती तौर पे किया जाएगा। लेकिन कमाल बात है, जिस पे अल्लाह की दो टोक आयतें कुरान हकीम में आ चुकी हों, अगर आप उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, तो फिर आप मेरी तरह के वही मुसलमान हैं जिनका मैं क्या कहूँ कि अल्लाह ताला के रसूल ने जिनके लिए क्या जुमले कहे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं उम्मत रसूल से हूँ और बख्शिश का तलबगार हूँ। लेकिन कमाल बात नहीं है कि कौम लूत का वाक़या पढ़ते हुए आप थू थू करते हैं कि ये भी हो सकता था जब आपके मुल्क के अंदर उन कवानीन को लाया जाए जो उसको प्रोटेक्ट करते हों, और आप लैंग्वेज के और अपने गुस्से के इजहार से मुझ जैसे नाकिस लोगों को रिजेक्ट करके पीछे फेंक दें और फिर कहें कि जनाब तालीम ने ख़राब कर दिया माशरे को, मिंबर अपना किरदार अदा नहीं करता। आज जिस मौजू पे ये बात है, आपको अंदाज़ा, ये फिल्म है, इसका नाम है जॉय लैंड। मुझे इस फिल्म पे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे इसके नाम पे बीइंग अ तालिब इल्म मुझे इतराज़ है। ये जो नाम है ये सजेस्ट क्या करता है, मैं मिसाल दूँ इसकी आपको। फिल्म आई थी बहुत साल पहले, जो कि आज भी नहीं आई है, मुझे नहीं पता वो उसका नाम लेना चाहिए। उसमें गंडासा बड़ा इंपॉर्टेंट था। दुनिया चीख हमारी, जनाब जुल्म हो गया, माशरे में आप क्या तालीम कर रहे हैं। दोबारा वो फिल्म आई तो उसने 200 करोड़ का कारोबार कर लिया। तब्दीली आई 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, बहुत ज़्यादा आई। अब आप जो तालीम देंगे अपने बच्चों को, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल होगी, वो ये होगी कि कौम लूत के साथ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हमदर्दी की जाए और उनके राइट्स हैं। अल्लाह कहता है मैंने उस उम्मत को पलट दिया। पलटने का मतलब होता है जिब्राइल जाते हैं और उठा के ठा नीचे मारते हैं और वहां पे फिर समंदर, दरिया या गड़ा बन जाता है। लेकिन आपको अल्लाह के ये काम कबूल नहीं है। मैं इस मौजू पे सिर्फ कंटेंट के हवाले से कि क्या वो पाकिस्तान के माशरे में एक जिम्मेदार कंटेंट है, एक ऐसा माशरा जिसको कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ज़िंदगी में रियासत मदीना देखने की दुआ गो हैं। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम मुश्ताक अहमद साहब, सेनेटर जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से आपसे? बिल्कुल। हमारे साथ जनाब डॉक्टर अली वकार साहब है। अली वकार अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ और ये मकबूल होंगे कुछ देर में इंशाअल्लाह ताला। और कराची इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिरा शाहिद ने। लेकिन सबसे पहले मुश्ताक भाई आपसे बात करता हूँ, सोशल मीडिया पे इसकी बहुत भरमार है। मुझे इस पे पेशेंस एज अ टीचर हैं कि इसका नाम जो है वो ये बड़ा ऐसा नाम है जो कि चीटिंग के साथ भी रखा गया, क्योंकि पीछे से भी ऐसी गलाजत की फ़िल्में आ रही थी यूरोप और अमेरिका की बनी हुई, उसी के नाम को कॉपी किया गया और एक सजेस्टिव नाम दिया गया। और फिर इसके कंटेंट के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, कुछ हिडन और कुछ वाज़े, जो कि कतई तौर पे किसी इस्लामी मुल्क की कदर को नहीं वाजे कर सकते। हम लोग सारी ज़िंदगी अगर कुरान हकीम में कौम लूत पे थू थू करते रहे हैं, तो अब अगर हुकूमत उसको 2 सूबों में अलाउ करे कि इसको अप्रिशिएट करें या कम से कम हमदर्दी करें, तो फिर इसमें कसूर मेरा होगा, फिल्म का होगा, या उस सहूलतकार का जिसने 2 सूबों में इसको सहूलत दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। बदकिस्मती से हम पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के निफास के बजाय इस्लाम का दिफा कर रहे हैं। सच बड़ी सही बात की। हाँ, और नफाज नहीं कर रहे, दफा कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ इस्लाम मजलूम है। यहाँ इस्लाम के साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है इस्लाम के अक़दार के साथ, इस्लाम की तालीमात के साथ, इस्लाम की रवायात के साथ। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। देखिए, हमारे यहाँ वैसे तो सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई बैन नहीं है, कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
हालांकि मैं कोई 10 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दावत पर चाइना गया था, तो मुझे वहाँ जाके हैरत हुई जब मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ने बताया कि हम यहाँ पे पोर्नोग्राफी और पॉलिटिकल मैटर्स को फिल्टर करते हैं। पॉलिटिकल मैटर तो समझ में आती है कि वहाँ पे एक पार्टी की हुकूमत है। पोर्नोग्राफी वो तो लामज़हब लोग हैं, लेकिन वो इसे अपनी नई नस्ल के तबाहकुन समझते हैं। सर ईरान में करते हैं। ईरान तो चले एक आप कह सकते हैं मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन चाइना तो एक लामज़हब मुल्क है। तो देखें हमारे यहाँ आप देखें कोई बच्चा इंटरनेट तक एक्सेस कर ले, उसे दुनिया जहाँ जो गलाज़तें हैं उस तक एक्सेस हो जाए, रियासत दूर कड़ी तमाशा दे। रियासत को इसमें इल्म नहीं है या इसको रियासत फैसिलिटेटर है। क्यों? यही तो मसला है, यही तो मसला है। मैं आपको बताऊं, हमारी पार्लियामेंट ने ऐसे ऐसे कवानीन मंजूर किए हैं कि हैरत होती है कि क्या ये इन्होंने बकाई में होशो हवास मंजूर किए। वो जो आपका 2018 का ट्रांसजेंडर ला दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में सिर्फ 17 ममालिक में हैं, और दुनिया के जो 60 मुस्लिम ममालिक हैं उसमें से एक में भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान। फर्स्ट पता है कैसे आए हैं? किसी मुल्क में ये कानून नहीं है कि कोई नादरा के पास जाए कि मैं औरत हूं और वो उसको औरत मान ले। उस पे मेडिकल बोर्ड है। हम तो अव्वल आ गए। मैंने तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि देखें ये जो आपका कानून है, ये हमारी खानदानी निज़ाम, हमारी निकाह के इदारे, मुस्लिम औरत की मॉडेस्टी, डिग्निटी और शर्फ नस्वानियत के ऊपर ड्रोन हमला है, बहुत बड़ा। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। इस पे कोई खातून क्यों नहीं खड़ी हुई फिर? अफसोस तो इस पे आता है कि इस बिल को जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है, पता है वो 5 खवातीन की है, जो 4 खवातीन, एक मुस्लिम लीग नून, एक मुस्लिम लीग कॉप, एक पीपल्स पार्टी, एक पीटीआई, और जिस चेयरपर्सन थी वो एमकेएम की नसरीन जलील थी। तो मुझे हैरत है कि ये खवातीन की सबसे ज्यादा इस्तेहसाल है। उसमें से एक एक्स सेनेटर ये थी, मेरा फर्ज है कि मैं कहूँ, उन्होंने मुझे कॉल किया जब हमने ट्रांसजेंडर्स पे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं एक्स सेनेटर हूँ, मैं फलाना हूँ, उसका नंबर मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे वो ड्राफ्ट दिखाया ही नहीं गया था जिस पे क्या वो तो खैर धोखा आपको पता है कैसे कैसे हुआ है। वो तो अब लोग, जब मैंने उसको उठाया तो लोगों ने उठ के पार्लियामेंट के फ्लोर पे माफिया मांगी कि हमने तो इसको पढ़ा नहीं था और इसके ऊपर यस किया था। सारे यस करते हैं हाँ, और दूसरी बात यह है कि उसके जो उर्दू वर्जन है पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ और हैं, और उसका जो अंग्रेजी जो गैजेटेड वर्जन है वो कुछ और है, ताकि उर्दूदार तबके को पता ही नहीं चले कि इसमें क्या गलत है। कहां से साजिश हो रही है? अगर कोई कर रहे थे, कौन लोग हैं? देखें हमारे यहाँ एक बहुत ताकतवर खिलाफ इस्लाम, एंटी इस्लाम लॉबी, सेकुलर लिबरल लॉबी, मैं इसको कहता हूँ ना कि एक्सट्रीमिस्ट सेकुलर लिबरल लॉबी, वो मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स है सोसाइटी के वो मौजूद हैं। ये एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल मिनॉरिटी है, नजर नहीं आती। ये पावरफुल इन्फ्लुएंशियल मिनॉरिटी है, और वो अक्सरियत मुखलिस आशिकान रसूल पाकिस्तानियान के ऊपर ये मुसल्लत है। तो ये जो किया इनको मुसल्लत, यही तो मैं कहता हूँ, रियासत जो है वो इस्लाम का मुद्दा ही नहीं बन रहा। सर कमाल बात है, रियासत इस्लाम का मुद्दा ही नहीं बन रहा, रियासत इसका फैसिलिटेटर बन रहा है। अब जहां तक ये जॉयलैंड की बात है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि देखिए सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीजें हैं, आपके सिनेमाओं में बहुत सी चीजें हैं, तो आप जॉयलैंड के खिलाफ क्यों हैं? देखिए जॉयलैंड को इन लोगों ने समझा नहीं है। जॉयलैंड है क्या है? देखिए जॉयलैंड में एक तो ये कि फहाशी और यानी तो हमारी थिएटर्स में, हमारी सिनेमाओं में और हमारी सोशल मीडिया पे हुक्मरानों की सहूलियतकारी से बहुत ज्यादा है। अब ये उससे कई कदम आगे बढ़कर वो कैसे इस जॉयलैंड में पहली मर्तबा एक मर्द जिसका नाम हैदर है, अब हैदर चौथा खलीफा, दामाद रसूल है, हमारी एक सितारा है तारीख का, आपने उसको हीरो बनाया। फिर सर कंटेंट राइटर ने जान के नहीं किया, अच्छा तजलील करें ताकि आपको अपने ये बिल्कुल मंसूबा बंद अंदाज से हो रहा है। मोहब्बत इस्लाम की और मशाहिरी इस्लाम की लोगों के दिलों से निकालना, लोगों के दिलों से निकालना। अच्छा उसका एक ट्रांस वुमेन के साथ, ट्रांस वुमेन वो होता है जो मर्द होता है, उसके साथ लव अफेयर, लेकिन वो समझता है कि मैं औरत हूं। हाँ, उसका दिल चाहता है मैं औरत हूं, वो दिल चाहता है कि मैं औरत हूं, तो वो होता है मर्द, बायोलॉजिकली पूरा मर्द, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ठीक होता है, कोई नुक्स उसमें नहीं होता, उसका नफ्सियाती बीमारी होती है। वो मर्द और मर्द टू मेल जो सेक्स या लव अफेयर है उसमें ग्लैमराइज किया जाता है। एक चीज तो ये,
دوسری چیز جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا وہ یہ ہے کہ یہ جو حیدر ہے نا ایک تو اس کا میل ٹو میل لو افیئر، دوسرا اس میں دکھایا گیا کہ وہ امپوٹنٹ ہے اور اس سے اپنی بیوی ناراض ہے، تو اس کی بیوی کا اپنی دیور کلیم کے ساتھ اس سے پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ خودکشی کر لیتی ہے، اور اس کا جو والدہ ہے حیدر کا وہ انتقال کر گئی ہے، ان کے والد ویل چیئر پہ بوڑھے ہیں، لیکن اس کا اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلق ہے۔ سر یہ کیا ہے؟ یہ فلم ہے، یہ فلم نہیں ہے، یہ ایکٹ آف وار ہے، یہ ہم پر حملہ ہے تہذیبی، یہ ثقافتی دہشت گردی ہے، اس میں محرمات کے اوپر چھری چلائی گئی ہے، یہ پاکستان ہے، یہ کریٹیوٹی ہے۔ اور مجھے حیرت ہے کہ وہ فلم کے جو رائٹر ہے پروڈیوسر وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو مجھے اپنے گھر کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ سر یہ استغفر اللہ، کیا پاکستان میں ہمارے گھروں کی کچھ بدبختیاں کریں گے، مجھے تو اس پہ بڑا انسلٹ فیل ہوا نا، کچھ بدبختیاں کریں گے، لیکن پاکستان میں حیا ہے، عزت ہے، اقدار ہیں، روایات ہیں، تو یہ سادہ الفاظ میں ایک ثقافتی دہشت گردی ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت، سندھ حکومت اور وفاق نے ظلم کیا ہے کہ اس کو نمائش کی اجازت دی۔ یہ سینیٹر صاحب کی آواز ہے، اور یہ آواز جو ہے میرے خیال میں یہ ہمیں بلند کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر طاہرہ، میں آپ کی طرف جو آ رہا ہوں اس میں سیدھا سا سوال رکھ رہا ہوں، میں نے اس پہ سینسر بورڈ کا وہ لیٹر دیکھا ہے جس پہ کہ انہوں نے اس کے جملے سینسر کیے ہیں، وہ جملے نہیں ہیں، اگر میں آپ کو دکھاؤں جو میرے پاس فون میں موجود ہیں، وہ ایسی تذلیل اور گندی اور غلیظ گالیاں ہیں جو عورت کو دی گئی ہیں، اور پھر ایسی عورت جو کہ پیشے کے طور پہ اگر گانا گاتی ہے تو اس کے نام کو بھی تذلیل کے ساتھ، ماں کو گالی، بہن کو گالی، بیٹی کو گالی، اور وہ گالیاں جو کہ لاہور کے سینٹر کے اندرون کے شہر کی گالیاں ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اتنی گالیاں جو ہیں اگر وہ ہمارے کانٹینٹ کا حصہ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کا سچ ہے تو ہمیں کیوں نہیں دکھانا چاہیے؟ تو بھائی پھر اس معاشرے میں چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، زناکاری بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں اب دکھانی چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں دکھانی چاہیے، اور میں تو جو مولا جٹ تھا اس کے بھی خلاف ہوں، اور اس کے تو بہت ہی زیادہ خلاف ہوں، اس لیے کیونکہ ہم جو بھی چیز دکھاتے ہیں اور اسے گلیمرائز کرتے ہیں، اسے ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں یا سینسٹائز کرتے ہیں ہر کسی کو۔ مطلب جب انسان دیکھنا شروع ہو جاتا ہے نا تو تھوڑے دن بعد اس کو کمفرٹیبل ہو جاتا ہے وہ یہ سوچنے میں کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں بھی کر سکتا ہوں، تو اٹس اوکے ٹو ڈو اٹ۔ اور یہ لوگ، ان لوگوں کا یہی آبجیکٹو ہے کہ اتنا زیادہ دکھا دو، اتنا عام کر دو اس چیز کو کہ کسی کے بھی دل میں کیسا بھی فطور آئے تو وہ سوچے اچھا کوئی بات نہیں، یہ بھی تو کرتا ہے، اس مووی میں بھی تو ہوا تھا، میں بھی کر لیتا ہوں، اس میں کیا ہے۔ اور اس مووی میں سب سے بڑی غلط چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری کی ساری ہمدردیاں اس شخص کے ساتھ جوڑ دی ہیں جو کہ اپنی پریگننٹ بیوی کو چھوڑ کے جا کے ایک اور مرد کے ساتھ ایک ہومو سیکشول ریلیشن شپ قائم کرتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ٹرانسجینڈر اور ہرموفروڈائٹ میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو خواجہ سرا ہمیں نظر آتا ہے جو کہ باقاعدہ پیدا ہوتا ہے کسی مسئلے کے ساتھ، وہ ایک الگ چیز ہے، ان کے ساتھ ہماری حمایت بھی ہے، ان کی رائٹس بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ شخص جو کہ پوری طرح ایک مرد اور عورت ہوتا ہے لیکن ذہنی فطور ہاں ان کی معذوری ہے، لیکن جو ذہنی فطور کے نتیجے میں یہ سوچتا ہے کہ یار میں مرد ہوں، کوئی بات نہیں، میں ایک اور مرد کے ساتھ ہو جاؤں، یا میں جو ہوں اپنے اور عورت بن جاؤں، یہ نہایت بڑی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اور ہمارے سوشل سٹرکچر، فیملی سٹرکچر سب کو تباہ کر دے گی۔ اور اس کو بالکل اس کے بارے میں آگے اٹھنا بولنا، اب آپ دیکھیں سو مچ سو کہ کلودنگ برانڈز بھی اس فلم کے لوگوں کو لے رہے ہیں، اس کو بلکہ ایک جوائستان کے نام سے اس کو انہوں نے اس کی کیمپین چلا دی ہے، اور ہمارے ملک میں بڑے آرام سے یہ کیمپینز چل رہی ہیں، اور ساری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ بڑا آگے آ کے اس کے اندر حصہ لے رہی ہے، یہ جانے بغیر کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ آج اگر مرد سے، آج عورت سے ہے، کل جانور سے ہوگا، پرسوں کے کسی چیز سے ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دس از ون لو۔ یہ تو بالکل غلط ہے نا۔ کیا یہ معاشرہ جو ہے یہ اس معاملے میں سن ہو چکا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یا آپ کے خیال میں اب ہم نے یہ گند جو ہے یہ قبول ہی کر لیا ہے کہ کوئی بات نہیں، اب ٹھیک ہے، اب گند ہے تو ہو، اس کو ہم نے گند کو جب نارمل لے لیں گے پھر تو آگے امید ہی ختم ہو گئی نا۔
اب آپ کو میں بتاتی ہوں، میری وہ ویڈیو جب گئی ہے آل اوور تو سب لوگ میرے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اتنا خلاف ہوئے. اور لوگ اس ڈر سے کہ ہمیں یہاں پہ اپرچونٹی نہیں ملے گی، ہمیں میڈیا میں بولنے نہیں لیں گے، ہمیں کوئی بڑا ڈیزائنر جو ہے یا کوئی بھی اور بڑا بندہ جو ہے وہ ہمیں کاسٹ نہیں کرے گا یا ہمیں اپرچونٹی نہیں دے گا، اس ڈر سے جو ہے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے اسپانسرز ان کے ساتھ ہیں obviously. اور ہمارے ہاں جو فورن ویلیڈیشن ہے اس کو تو سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا کی دی ہوئی کوئی چیز ہے. بھائی اگر آسکر مل گیا، جو مرضی مل گیا، who cares؟ وہ تو دیں گے، وہ تو آپ کو ہمیشہ سے دیتے آئے اور دیں گے اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، بلکہ ان کے بھی جو ریلیجیس ممالک ہیں یا ان کے بھی جو ایسے سٹرکچرز ہیں یا ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو فیملی ویلیوز کو جو ہے وہ دیتی ہیں، ترجیح دیتی ہیں، تو اس میں جتنے بھی ابراہمک ریلیجنز ہیں، چاہے وہ جوز ہیں، کرسچنز ہیں، بدھسٹ ہیں، وہ سب اس کے خلاف ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ خواجہ سرا یا انٹرسیکس آدمی جو کہ پیدا آدمی یا عورت جو کہ دو آرگنز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا جس کے اندر کوئی انیٹمکلی پرابلم ہو، ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کریں. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کو پوری رائٹ دیتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، ایکول اپرچونٹی دیتے ہیں، اور وہ آپس میں شادی کرنا چاہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن جو آپ کے نارمل، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو بحیثیت ایک پاکستانی سٹیزن کے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں قابلیت نہیں ہے لکھنے والوں کی، کہ ان کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ باہر سے پیسہ اس قدر زیادہ ہے اور پروموشن اس قدر زیادہ ہے اور انٹرفیئرنس جو ہے وہ ریاستی حد تک اتنی زیادہ ہے اس ایک غائبانہ لوگوں کی کہ اب ہم کمزور پڑ گئے ہیں؟ اب ہم ان کے خلاف لبیک یا رسول اللہ والے بھی اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، اس کے خلاف ممبر بھی کھڑا نہیں ہوا، اس کے خلاف کوئی اتنی آواز نہیں اٹھا رہا جتنی آواز اس بات پہ اٹھانی چاہیے تھی کہ آپ عورت کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. جی ایکچولی ہم لوگ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کنٹینٹ کی کمی ہو گئی ہے، ہمیں نا امیٹیٹ کرنے کی عادت ہو گئی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے ہم پڑوسی کو کبھی امیٹیٹ کریں، کبھی ہم ویسٹ کو امیٹیٹ کریں، کیونکہ ہم اپنے آپ کے اندر شرمندہ ہیں. اور ہم کہنے کو تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی رسول کے پیرکا نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں. کیوں پیروی نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ رسول کو جب ہم کہتے ہیں رسول سے محبت ہے تو صرف کہنا ضروری نہیں ہوتا، آپ نے ان کی بات ماننا ضروری ہوتی ہے. لیکن ہماری باتیں جو ہے نا وہ صرف چند چیزوں تک ہی محدود رہ جاتی ہیں. جب سچائی کی بات آئے، جب دھوکہ نہ دینے کی بات آئے، دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. دیکھیں اب تو علی وقار معاملہ جو ہے نا وہ لبیک یا رسول اللہ سے کہیں آگے بڑھ گیا. اب تو قرآن کی نص کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے معافی کے ساتھ قدم رکھ دیا، اور اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا آپ اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں یا اس کے خلاف کھڑے ہوں. اور خلاف کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کامیاب نظر آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی گفتگو ہوئی. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. آپ نے کبھی فالج کا علاج ہوتے دیکھا؟ فالج زدہ بندے کا میں نے دیکھا ہے. جی. مریض بیڈ پہ لیٹا ہوتا ہے تو اس کے جن حصوں میں فالج ہوتا ہے ان حصوں میں آغاز سے انجام تک ٹھوک کے یا کچھ چبھو کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے موو کرتا ہے. ٹھیک. پھر آگے پھر اور اندر کھبویا جاتا ہے، پھر اور ڈیپلی جایا جاتا ہے. یہ امت مسلمہ کا جو فالج زدہ وجود پاکستان میں انہوں نے کر دیا ہے، یہ ٹچنگ ہو رہی ہے کہ یہ کہاں پر جا کے حرکت میں یہ کہاں حرکت میں آتے ہیں. جہاں حرکت میں آتے ہیں وہ وہاں روک دیتے ہیں 6 ماہ کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، 6 ماہ کے بعد پھر مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ سے بھی یہی بات پوچھوں گا. مجھے ایک بات بتائیے، ایک شخص جو ہے، ایک معلوم جو ہے، وہ ایک گستاخی کرتا ہے فرانس کے اندر، آپ کا ملک جل جاتا ہے آدھا، اس کے خلاف کتاب نہیں آتی اس کے خلاف، لیکن ایک قرآن کی نص کے خلاف بات ہو رہی ہے. آپ کی آوازیں کہاں گئی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مذہبی لوگ شدت پسند اور غیر تربیت یافتہ، غیر سنجیدہ ہوں، اور خاص ایجنڈوں، سیاسی لوگ اگر ایجنڈے پر ہیں تو مذہبی لوگ اس سے 2 گنا زیادہ ایجنڈوں پر. ڈاکٹر صاحب سن تو لیں نا پوری بات سن. وہ ایجنڈے ہیں، اب اس ایجنڈے میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، چونکہ جو فنڈنگ ہے وہ ان چیزوں سے متعلق ہے. آپ کا مطلب ہے ان کے پیچھے صرف پیسہ ہے؟ جہاں ظاہری بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تو وہ جو کھڑے 10 منٹ کہتے ہیں تالیاں بجائیں، وہ سارے اندھے گدھے بے وقوف یا کون تھے؟ کس چیز میں تالی بجا رہے ہیں؟ دوسرا یہ اسٹریٹجیکل چینج ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ شیطان حملہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ شیطان بے وقوف نہیں ہے کہ وہ آ کے تم پر دھاوا بول دے، بلکہ وہ اسٹریٹجیکلی چلتا ہے. یہ پوری اسٹریٹجیز ہو رہی ہیں. اب پہلے ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا،
اس پر کتنے طوفان مچا. وہی بات فرانس میں ہوتا ہے تو ادھر پورا ملک جل جاتا ہے اور بینک جل جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا, کچھ نہیں ہوا. اس کے اوپر خاص اس کے اوپر جو واحد میں بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں, میں بڑے دکھی دل سے اس کے اوپر اگر سٹانس لیا نا تو جماعت اسلامی نے لیا, ٹھیک ہے, بل کے اوپر بھی اور اس پہ بھی. آپ کے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی اس پہ آگے آنا چاہیے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آگے آنا چاہیے. ہم نے کہ جناب اسلام کی ڈیفینس ہے, باقاعدہ مرکز پہ کانفرنس کر کے اس کو پورا ہم نے بات چیت کی اور اس کی پوری ریجیکشن کی تھی. میں خود اس میں شریک تھا. ڈاکٹر صاحب اچھا میری عرض پوری سن لینا. جی جی. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یہ سر ٹچ ہو رہا ہے کہ کہاں پر جا کے آپ لوگ حرکت میں آتے ہیں بطور معاشرہ, فرد نہیں, بطور معاشرہ ہی ڈیڈ کرنا مقصود ہے سر. کبھی بھی سال عناصر کلیتاً ختم نہیں ہو سکتے, اللہ کا قانون ہے. انہوں نے بالعموم اور رائے عامہ کو ایک ہموار کرنا ہوتا ہے اس طرح کی چیز انکلکیٹ کرنے کے لیے. اور مغرب, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی مغرب اتنا گندا نہیں ہے, شاندار لفظ بولی, وہ جو ہے مائنورٹی میں لیکن انفلوئنشل مائنورٹی ہے, وہ کامیاب ہو چکی ہے, وہ کامیاب ہو چکی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. وہی 10 چہرے ہیں جو کہ آپ کو ہر جگہ ان کاموں میں نظر آتے ہیں. لیکن میں ایمانداری سے وقفے پہ جانے میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جب میں پڑھتا تھا نا اللہ کے نبی کی حدیثوں کو, اور میں یہ پڑھتا تھا کہ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے جتنے طور پہاڑ کے اوپر آ جاتے ہیں. اور طور پہ جب میں گیا تو خدا کی قسم میں رو رو کے مر گیا کہ اتنے سے پہاڑ پہ مسلمان ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے. لیکن اب جو آپ کی تربیت ہم کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, اس پہ رونا ناجائز تھا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹر صاحب بڑے ادب کے ساتھ دیکھیے, شورا کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام کا ہے. اگر میں کہوں کہ شورا جو ہے وہ ان لوگوں نے مشورہ ان شوراؤں سے لیا جن لوگوں نے رسول کے ساتھ اپنی زندگی کا خون بہایا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب اگر پارلیمنٹ کو میں دیکھوں کہ وہ شورا کے طور پہ ایکٹ کرتے چلے, نرم انداز کے اندر دیکھ لیں تو شورا جو ہے وہ اپنے امام کو مشورہ دے, وہ اپنے قائد کو مشورہ دے. ایسا کیا ہو گیا ہے ہماری شورا کو, میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, یا ہماری سینٹ کو, کہ ہم ایک بات کو جانتے ہوئے کہ یہ اینٹی اسلام ہے, آپ کے قانون میں آپ کی جو قوانین ہیں اس میں جو قانون قرآن ہے وہ ٹاپ رینک ہے, اس کے اندر آئیں گے سارے. ایسا ہی ہے نا, یا تو اس شک کو اور اس کاغذ کو نکال دیں آپ, یا پھر پارلیمان اس پہ سٹینڈ کیوں نہیں لیتی کہ یہ قوانین جو ہیں یہ غیر اسلامی ہیں, یہ ہمارے معیار کے نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, کیوں سٹینڈ نہیں لیتی؟ دیکھیں, جو آپ نے شورا کی بات کی نا, وہ شورا تو مشورہ دیتی تھی. ہماری جو مجلس شورا ہے یعنی پارلیمنٹ ہے وہ تو مشورے سے آگے بڑھ کے قانون سازی کرتی ہے. بالکل. اچھا, ایک طرف تو یہ بہت بڑا اختیار ہے, دوسری طرف ہم ان کے قوانین دیکھیں گے تو میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا ہے کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اس پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں. ہماری پارلیمنٹ غلام ہے. کس کی؟ ہماری پارلیمنٹ انگوٹھا چھاپ ہے, ربر سٹیمپ ہے IMF کے, FATF کے, ویسٹ کے, امریکہ کے. کیسے آپ کو میں بتاؤں کہ FATF کے لیے 26 قوانین بنے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان قوانین کے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن, جو قانون کے آخر میں ایک پیراگراف ہوتا ہے قانون کا اغراض و مقاصد, اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا تھا کہ ہم یہ قانون اس لیے بناتے ہیں کہ ہمیں FATF نے کہا ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی پارلیمنٹ ایسا ہے جس نے اپنی لیجسلیٹو اتھارٹی ہزاروں کلومیٹر دور کسی ادارے کو دی ہو؟ آپ بتائیں ہمیں. تو غلام ہے. اچھا, پھر آپ دیکھ لیں اس پارلیمنٹ میں ایک قانون آیا, اس کا نام تھا پروہیبشن آف فورسڈ کنورژن. اس میں لکھا تھا کہ 18 سال سے پہلے پاکستان کے اندر کوئی غیر مسلم بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. آپ نہ کریں مذاق میرے ساتھ. یقین کریں, یہ گزشتہ حکومت میں. اور انس جو تھے وہ, میں نے ان سے کہا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال اور 10 سال اور 12 سال کے بچوں سے اسلام قبول کیا. آپ لوگ کون ہیں؟ یہ تو امریکہ میں بھی نہیں ہے. آج ایک وائٹ ہاؤس کے سامنے کوئی بچہ کھڑا ہو کے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا ہے, سینٹ نے منظور کیا, ابھی قومی اسمبلی کے ایجنڈے پہ, پہلی بات ہی نہیں ہضم کر, پروہیبشن آف ڈومیسٹک وائلنس, انسداد گھریلو. نام بہت اچھا رکھتے ہیں, اندر گند ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں والدین کو, اولاد کو ایک دوسرے کے مقابلے میں, میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مقابلے میں, اور اس میں وائلنس کا جو اسپیکٹرم رکھا گیا ہے, فزیکل وائلنس,
ایموشنل وائلنس، سائیکولوجیکل وائلنس، اکنامیکل وائلنس. اکنامیکل وائلنس یہ ہے کہ ایک بچہ والدین کے خلاف جا سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور میرے اوپر خرچ کم کر رہا ہے، تو وہ اپنی ملکیتی گھر سے نکلے گا. کر رہے ہیں سینیٹر صاحب، یقین کریں، یہ پڑھ لیں آپ، ویب سائٹ پہ موجود ہیں. وہ اپنی ملکیتی گھر سے نکالا جائے گا، اس کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں GPS ٹریکر ڈالا جائے گا جس کا براہ راست ربط علاقے کے SHO سے ہوگا کہ یہ واپس گھر نہ آئے. آپ کو پتہ ہے اس میں وقف پراپرٹی ایکٹ منظور کیا گیا ہے. وقف فی الحال اسلام آباد کی حد تک ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بندہ وقف نہیں کر سکتا کسی ادارے کو، نیچرل پرسن کو کرے گا. یہ کام انگریزوں نے نہیں کیا تھا، یہ کام رنجیت سنگھ نے بھی نہیں کیا تھا، یہ کام ہمارے حکمرانوں نے کیا ہے. صحابہ نے جو وقف کیے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام سب سے زیادہ وقف کرنے والے تھے. 1400 سال کی حسین روایت کا گلا گھونٹا گیا ہے اس کے ذریعے سے. آپ کو پتہ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ the state shall eliminate riba as soon as possible. آرٹیکل 38. 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے. خیر، سود ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے 38D کہ فری اینڈ ایکسپیڈیشس جسٹس. اسلام اس لیے ہے لیحکم الناس بالقسط کہ لوگوں کو انصاف دے. آپ کو پتہ ہے 21 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں عدالتوں میں. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک مقدمہ اوسطاً 30 سال لیتا ہے فیصلہ ہونے تک. یہ ان کی خود سروے ہے. یہ اسلام ہے. یہاں اسلام صرف کاغذوں کی حد تک ہے. ہماری تمام سیاسی پارلیمنٹ میں نہیں پڑھو، ہماری پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں ہیں وہ سب کے ساتھ اسلام سے اور شریعت سے خوفزدہ ہیں. وہ فخر کرتے ہیں سیکولر اور لبرل ہونے پر. وہ غلامی کے اندر آگے بڑھنا چاہتی ہیں. اس لیے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن وقفہ لے سکتا ہوں. خدا کی قسم ایک لفظ نہیں ہے میرے پاس کہنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سنیماٹوگرافی کے بہت حق میں ہوں. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس آرٹ کو چاہتا ہوں کہ یہ پھلے اور پھولے، لیکن میری ٹیم نے بڑی کوشش کی. کھوسٹ صاحب کے ساتھ ڈائریکٹر یا پروڈیوسر مجھے نہیں پتا کون ہے، ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیے. انہوں نے کہا جی میں فلمیں بناتا ہوں، میں وضاحتیں نہیں دیتا. میں اس بات سے حیران ہو گیا کہ جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں اس پہ آپ وضاحت کیوں نہیں دیں گے. بہت سے جو ایکٹرز تھے ان سے بھی بات کی، انہوں نے کہا جی آئیں گے. نہیں آئے. ہمارا پلیٹ فارم ابھی بھی کھلا ہے. وہ جو شخص آنا چاہے وہ آئے اور بتائے کہ جناب اس میں ایسی کون سی خصوصیت ہے. مجھے نہیں اس کا علم جس کے لیے میں بھی 10 منٹ کھڑے ہو کے تالیاں بجاؤں. میں بجانا چاہتا ہوں. مجھے سمجھائیں کہ اس میں کیا کوالٹی ہے کہ اس کو میں کہوں کہ جناب پاکستان کی عکاس یا سنیماٹوگرافی کے اندر اس کی کوئی ایکسلنس ہے. فریم اچھے ہیں، لائٹ شیڈ کا اچھا استعمال ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن کیا یہ بات یہاں تک رہے گی کہ صرف ایڈیٹنگ اچھی ہے اس پہ تعریف کی جائے، یا اس کا کانٹینٹ جو ہے مجھے صرف اس کے اوپر اور جو ہڈن کانٹینٹ ہے اس پہ بھی. ڈاکٹر طاہرہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آج بحیثیت باپ کے میں اپنی اولاد کو وراثت میں جو ملک چھوڑ کے جاؤں گا اس میں نیٹ فلیکس بھی شامل ہوگا، میں محفوظ ایک ہاتھوں میں چھوڑ کے جاؤں گا کہ یہاں سوچنے سمجھنے والے چلیں دینی نہ صحیح لیکن آوارگی کی طرف تو میری اولاد کو نہ لگائے. شوڈ آئی فیل سیف؟ No, not at all. Actually, we are not at all safe. اور بات جو ہے نا تھریٹ صرف نیٹ فلکس سے نہیں، تھریٹ سب سے زیادہ ہمارے اپنے ٹک ٹاک سے ہے. کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انہیں کنٹینٹ کریٹر، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کنٹینٹ ہے کیا. بالکل فضولیات، بکواس، بہت ہی غلاظت جو ہے ٹک ٹاک کے نام سے مشہور ہوتی ہے. اور جو انسان مشہور ہو جاتا ہے اس کو ہمارے ڈفرینٹ میڈیا چینلز اپنے مارننگ شوز پہ انوائٹ کرتے ہیں، اس کو ہائپ کریٹ کرتے ہیں. سو مچ سو کہ ہمارے پولیٹیشینز بھی ایسے لوگوں کو اس لیے انوائٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی فالوئنگ زیادہ ہے اور وہ بلاگرز ہیں. جب تک ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے رہیں گے جن کا کنٹینٹ کوئی اصل کنٹینٹ نہیں، بالکل بکواس ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر آہستہ آہستہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن جو ہڈن ایجنڈاز کو انفلٹریٹ کرانا چاہتے ہیں وہ پھر ایسے ہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اب ہر چیز ایک سپانسرڈ پوسٹ ہو گئی ہے. آپ نے تھوڑے سے بھی پیسے لگائے اس چیز پہ تو اس کی ویزیبلٹی بہت زیادہ ہو جائے گی. جتنی زیادہ ویزیبلٹی ہوگی اتنا زیادہ ہر
ہر بچے کو وہ ایکسیسیبل ہو جائے گا. تو ڈرنا جو ہے صرف اور صرف نیٹ فلکس سے یا کسی ایک چینل سے نہیں, ڈرنا ہماری پوری کی پوری جو سوچ ہے اس کے اندر جو انفلٹریشن ہو چکی ہے اس سے ہے. کیونکہ اس وقت ابھی جتنے بھی لوگ بیٹھ کے یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے نا, وہ آؤٹ رائٹلی کہیں گے او یہ تو مذہبی لوگ ہیں, یہ اس کے خلاف بول رہے ہیں یا ان کا شاید کوئی کوئی ایجنڈا ہے. پر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو آہستہ آہستہ زہر گھل رہا ہے ان کے اندر, ہر ایک چھوٹی چیز کے اندر جو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. گانوں میں ابھی آپ دیکھیں ایک پاپ سٹار نے بڑے ہی اسی ڈر سے کوئی مولوی نہیں بلایا آج کے لوگ یہ لیبل نہ کر دیں کہ یہ مذہبی پروگرام ہے. نہیں, میں تو ایک باپ کے طور پہ, ایک پاکستانی کے طور پہ اگر دیکھوں تو وہ کون سا ویکیوم ہے طاہرہ آپ کو لگتا ہے, وہ ویکیوم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ گند یا کمزور یا گھٹیا یا چھچھورا جو کانٹینٹ ہے وہ ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ آپ وہ ویکیوم بھی تو نظر آئے نا کہیں, وہ ویکیوم کیا ہے؟ آپ کی آواز سوری مجھے نہیں آئی, پھر سے ریپیٹ کریں گے آپ؟ میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے لیے ویکیوم چاہیے نا آنے کے لیے. ہمارے پاس کیا ادبی ویکیوم نہیں ہے, علمی ویکیوم نہیں ہے, دینی ویکیوم ہے, یہ سارے ویکیومز ہیں تو کوئی کم تر کانٹینٹ اندر آ رہا ہے نا. اب میں اگر مثال دوں تو اگر ایک ادیب ہے تو اعلیٰ ادب میں, اعلیٰ افسانے میں اور کمزور افسانے میں فرق کرنے جوگا میں ہوں گا تو کروں گا نا. اگر میں یہ کر ہی نہیں سکتا تو پھر جو بھی مجھے افسانہ دے گا میں اس کو پڑھ لوں گا. یہ بالکل آپ نے صحیح 100% صحیح بات کی. ویکیوم ہے اس لیے کیونکہ ہمارے ہاں میرٹ کی کمی ہو گئی ہے. ہمارے ہاں لوگ صرف اور صرف آپ پرچیاں لے کے ادھر ادھر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اب تو آپ دیکھیں کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا زیادہ وہ اس میں لگاتا ہے اور وہ فیمس ہو جاتا ہے, رائٹ. سو اس میں ہمارے ہاں کمی ہے. پہلے ہمیشہ ادب اچھا ادب ہوتا تھا, آپ کی بات بالکل ٹھیک تھا طاہرہ, آپ کی بات بالکل ٹھیک, آپ کا پیغام آیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بات جو ہے نا یہ اپنے دل سے بتا رہا ہوں اور بڑے افسوس سے بتا رہا ہوں, آپ کو گواہ بنا کے. میں نے اپنے کالج میں جہاں میں پچھلے زندگی میں نے وہاں پہ گزار دی, میں نے بچوں سے صرف یہ کہا کہ یہ تم جو کہتے ہو نا کہ یہ میرا کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ کا مطلب کیا ہے؟ 1200 بچوں میں سے ایک بچہ نہیں بتا سکا کہ کانسیپٹ کیا ہے, لیکن 8 سارے ہی کھیلتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ 8 کھیل کے نا ہم لوگوں کی اب ذہن سازی کرنے لگ گئے ہیں. مجھے اس بات پہ غم ہے کہ وہ جو برابر کی دوسری ذہن سازی تھی وہ ناکام ہو گئی اور یہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیے ذہن سازی ہمیشہ ماحول سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ماحول وہ ہم نہیں بنا سکے. ہاں, ہم اصل میں ہماری ناکامی یہ نہیں ہے کہ ہم نے انفرادی طور پہ افراد پیدا نہیں کیے. ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہم ان افراد جو کم تھے ان کے ذریعے ایک ماحول سازی نہیں کر سکے. ماحول سر جو ڈیلیور کرتا ہے وہ فرد نہیں کر سکتا, جماعت نہیں کر سکتی, ریاست ایون کے نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. ابھی میرے لیکچر بھی کچھ ریکارڈ ہو رہے ہیں, اس میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید دیکھیے اس وقت آپ دیکھیں, یہ پتہ ہے رونے والی بات ہے, قرآن مجید غیر مؤثر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کبھی اس پر غور کیے یار؟ اللہ کی کتاب اور کتاب زندہ وہ مؤثر کیوں نہیں ہوتی جا رہی؟ وہ مؤثر میں اس پہ پوری بات کروں گا آپ سے. سینٹر صاحب آخری 30-40 سیکنڈ ہے میرے پاس, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو بات کی نا یہ بڑی مجھے اعلیٰ لگی کہ یہ میں اگر کہوں کہ ممبر اپنا رول ادا کرے تو ممبر نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہر چیز کا. عوام جو ہے وہ خود زندہ ہو, ماں باپ, بچے, اسکول والے, طالب علم سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور کریں. اس قوم کو ایسی غلاظت کی طرف نہ پلٹے حکومتی سطح پہ اور ایک اس شہر کا, ایک مسلمان ممالک کا بڑا ہونے کی حیثیت سے آپ پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیں میں یہی پیغام دوں گا کہ لوگ اپنی تمام وابستگیوں سے, خواہ وہ سیاسی ہوں, دانشور ہوں, غیر سیاسی ہوں, ادارے ہوں, علماء ہوں, غیر علماء ہوں, جدید ہوں, وہ اپنی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر اسلام, اپنی اقدار اور روایات کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ریاست پر دباؤ ڈالیں, ریاست کو مجبور دستوری فرض ادا کریں. میں انتہائی ممنون ہوں, اور آج مشتاق صاحب نے میری زندگی میں پہلی ملاقات ہے, اس لیے اس بات کی تسلی رکھیے گا کہ اس ملک کے اندر اگر وہ ریاستیں جو کہ غلط قانون بنا رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اسی ریاست کے لوگ ہیں جو کہ مشتاق صاحب کی طرح اس بات کو صرف آواز کی طرح نہیں, اس کو پورے زور سے اور قد کے ساتھ جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس کو مذہب کو لائیے بیچ میں یا نہ لائیے, یہ ارریلیونٹ بات ہے. اخلاقیات جو ہے, وہ جو انسانیت ہے, اگر وہ بھی مر گئی اس ملک میں تو پھر آپ کس کو روکیں؟